प्रोग्राम सदर न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं वॉशिंगटन से आपका मेजबान कमर अब्बास जाफरी साहब। अक्टूबर 2023 में इसराइल पर हमास के हमले के बाद से उस खित्ते में सूरत हाल अभी तक काबू में नहीं आई है। जंग का सिलसिला जारी है, दोनों जानिब से लोग मारे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान फलस्तीनियों का हो रहा है। गजा, जहां पर हमास की हुकूमत थी और अब भी है, वो तकरीबन मलबे का ढेर बन चुका है। मरने वाले फलस्तीनियों और इसराइलियों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। ताहम इस दौरान कुछ जंगबंदियां भी हुई, मुआहदे भी हुए और जो लोग अगवा किए गए थे उनकी रिहाई भी हुई और फलस्तीनी कैदियों की भी रिहाई हुई जो इसराइल में कैद थे। लेकिन ऐसा लगता है कि सूरत हाल बजाय बेहतर होने के बद से बदतर होती जा रही है और दुनिया इस सिलसिले में एक खामोशी अख्तियार किए हुए है और ऐसा लगता है कि इसराइल को रोकने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। जाहिर है कि फलस्तीनियों के वसाइल, उनकी कुव्वत इसराइल के मुकाबले में न होने के बराबर है, लेकिन लड़ाई का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब मशरक़ वस्ता के दूसरे मुल्क जो मुस्लिम ममालिक कहलाते हैं, इनमें से ज़्यादातर वो तकरीबन खामोशी अख्तियार किए हुए हैं और इस बात पर सारी दुनिया में इज़हार ताज्जुब किया जा रहा है कि एक ऐसे माहौल में जबकि फ़लस्तीनी एक मुश्किल सूरत हाल से दो चार हैं, तमाम मुस्लिम उम्मा खामोश क्यों है। उधर ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगियां तो हैं, लेकिन जो एक बात इंतहाई काबिल इत्मीनान है वो ये है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान ईरान के जौहरी मुआहदे के हवाले से गुफ्तगू जारी है। ख्याल रहे कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले भी एक मुआहदा हो चुका था जिसे सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे इक़्तिदार में ख़त्म कर दिया था और उस मुआहदे से अलग हो गए थे। लेकिन अब एक नए मुआहदे के लिए कोशिशें हो रही हैं। इन कोशिशों का क्या नतीजा निकलेगा? क्या ईरान और अमेरिका के दरमियान वाकई कोई मुआहदा हो सकेगा? क्या मशरिक़ वस्ता के लोग अमन और सुकून की सांस ले सकेंगे? हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त वॉशिंगटन डीसी के पॉलिटेक्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव, सीईओ और चीफ एनालिस्ट जनाब आरिफ अंसार मौजूद हैं। जी आरिफ अंसार साहब, सबसे पहले तो हम बात करेंगे मशरिक़ वस्ता में इसराइल और फलस्तीनियों के हवाले से क्या होने जा रहा है और कब तक ये सिलसिला ऐसे चलता रहेगा। अस्सलाम वालेकुम जाफ़री साहब, और शुक्रिया आपका मदऊ करने का। जी, इस वक़्त हालात जिस तरह से आपने ज़िक्र किया कि इवॉल्व हो रहे हैं और हर दिन ही कोई ना कुछ पेशरफ्त होती रहती है। लेकिन उसमें मेरा ख़्याल है एक तो पस मंज़र है इस पूरे हालात का, और एक ये है कि जो मौजूदा मंज़रनामा है वो क्या है। और पस मंज़र में आपने ज़िक्र किया कि सदर ट्रंप का हुकूमत में आना और उनका पहले दौर में अपना जो जेसीपोआ था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट था, उससे निकल जाना, और फिर उसके साथ-साथ अब्राहम अकॉर्ड्स जो जिस पे पेशरफ्त हुई उनके वक़्त में काफ़ी, और यहाँ तक बात पहुँची कि कुछ 3-4 मुस्लिम ममालिक ने इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ किया, और बात और भी आगे बढ़ रही थी जब सदर बाइडेन इंतखाब जीत के आ गए। लेकिन फिर जिस तरह आपने ज़िक्र किया कि जो हमास का हमला हुआ दो 2023 में 2023 में, उसके बाद हालात बदले, और इस तरह से बदले कि असल में नस थोड़ा सा हम यहाँ अगर ये देख लें कि जिन मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम किया और जो मकासद थे उसको तस्लीम करने के और इब्राहिम एकॉर्ड के, क्या वो मकासद हासिल हो सके? वहाँ रुक गए वो, मतलब ठीक है, जो जो अज़ाइम थे जब वो शुरू हुआ अब्राहम अकॉर्ड, तो वो तो यही था कि एक जो माहौल है मशरिक़ वस्ता का, उसको तब्दील किया जाए। देखिए, इसमें 2 जो अहम टॉपिक्स हैं समझने के लिए, वो ये थे कि
اس سے پہلے والی جو اپروچ تھی اسے کہتے تھے کہ انسائیڈ اپروچ، انسائیڈ ان اپروچ، جس میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جو فلسطینیوں کے ساتھ بات چیت چلتی رہتی تھی اسرائیل کی، اور جو ٹو اسٹیٹ سولوشن بھی تھا، وہ اس میں سمجھا گیا کہ وہ اس لیے ناکام ہوئی کیونکہ جو ان کو عرب ممالک تھے وہ فلسطین کو سپورٹ کرتے تھے، اور اس وجہ سے فلسطینی جو تھے وہ ایسی کنڈیشنز پہ راضی نہیں ہوتے تھے جس سے کہ صلح نامہ ہو جائے۔ ابراہم اکارڈ، اچھا دوسرا جو اس میں برعکس ایک اور کانسیپٹ ہے اسے آؤٹ سائڈ ان اپروچ کہتے ہیں، جس کو کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ اسرائیل نے اپنایا، کہ جب اگر فلسطینیوں کو باہر کا سپورٹ ختم ہو جائے عرب کی طرف سے، جس طریقے سے تھا پہلے حمایت تھی، تو فلسطینی خود ہی راضی ہو جائیں گے صلح نامے کی طرف۔ تو ابراہم اکارڈ جو تھی وہ اس کا تسلسل تھا، لیکن اس میں یہ غلطی ہوئی کہ اس میں فلسطینیوں کو شامل ہی نہیں کیا گیا، اور عربیوں کے ساتھ جی سی سی اور ممالک کے ساتھ گفتگو ہوئی اور انہوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور شاید بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے جو ہے حماس والا حملہ ہوا، کہ وہاں پہ سوچ پائی گئی کہ ہمیں تو شامل ہی نہیں کیا اور بات آگے اتنی چلی گئی۔ جو اس کے عزائم تھے وہ یہ تھے کہ اقتصاد کو زیادہ امپورٹنس دی گئی، کہ اچھا اگر جو لوگ اسرائیل کو ریکگنائز کر لیں گے، ان کے ساتھ ان کے تجارتی روابط بھی بڑھیں گے اور اقتصاد کو زیادہ امپورٹنس ملے گی، تو خود بخود ہی جو ہے معاملات اچھائی کی طرف جائیں گے، لیکن ایسا ہو نہ سکا۔ اب جہاں بات ہے وہ، اور اس میں ظاہری بات ہے کہ ایران کا بھی رول تھا، تو جو اسرائیل کو فلسطینیوں کو جو سپورٹ ملا، ایک طرف تو سنی عرب اسرائیل کا ممالک بھی تھے۔ اور حزب اللہ کا بھی رول رہا ہے اس میں۔ نہیں، میں اسی طرف جا رہا ہوں، بالکل۔ تو جو اسرائیل ایک فلسطینی مسئلے پہ ایک تو سنی عرب ممالک کا موقف ہے، اور دوسری طرف ایران جو کہ شیعہ منسب مسلک، اور اس کے ساتھ بھی پھر حزب اللہ اور حماس تو خیر سنی ہے، تو وہ ایران جو ہے ایک قسم کا ایک دوسرے اینگل کو ریپرزینٹ کرتا تھا، اور پھر جو حماس کے بعد واقعی حماس کا جو حملہ ہوا 2023 میں، اس کے بعد معاملات بدلے، اور ہم نے دیکھا کہ حماس کے خلاف بڑی کارروائی ہوئی، غازہ میں بہت نقصان ہوا، 50,000 سے لوگ جو ہیں وہ مطلب دنیا سے چلے گئے، کتنے زخمی ہوئے، حزب اللہ کو بھی کمزور کیا گیا، اور پھر دوسری طرف جو ہے ہوتی تو ذرا سرکل سے باہر ہے، اور سیریا کا، شام کا جو معاملہ ہے وہ بھی چینج ہو گیا، وہاں بھی رجیم چینج ہوئی، تو اس کی وجہ سے اصل سمجھا میں گیا۔ یہاں پر میں ایک سوال آپ سے یہ اور کروں گا عارف انصار صاحب، کہ یہ جو سنی اسلام اور شیعہ اسلام کا جو کنسپٹ دیا جاتا ہے، کیا اس سے مسلمانوں کے کاز کو نقصان نہیں پہنچتا؟ پہنچتا تو ہے کسی حد تک، لیکن مطلب یہ ایک ریئلٹی بھی ہے کہ جو زیادہ سپورٹ ایک طرف سے، یا آپ کہہ لیں کہ جو فورسفل سولوشن یا ملٹری سولوشن کہہ لیں، وہ ایران نے پریشر رکھا ہے، سنی عرب کی طرف سے اس طرح کا نہیں رہا، بلکہ وہ آہستہ آہستہ تو وہاں تک گئی کہ انہوں نے حماس کو سپورٹ کرنا، مطلب سپورٹ کی حمایت چھوڑ دی، اور ابھی بھی جو بات چیت چل رہی ہے اس میں کلیئر نہیں ہے کہ جو حماس کی ڈس آرمامنٹ کی بات ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں اور چھوڑ کے چلے جائیں ادھر غزہ کو، کہ وہ اس اینگل پہ ان کا زیادہ سپورٹ ہے، یا دوسری طرف ہے جو کہ ایران نے پوزیشن اپنائی رکھی، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ جو حماس کے اٹیک کے بعد اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی لیڈرشپ کو بھی ختم کرنا شروع کیا گیا تھا، جو کہ میرا خیال ہے سخت گیر موقف رکھتے تھے یا سپورٹ کرتے تھے جو یہ حماس حزب اللہ قسم کا سرکل تھا، اور اس میں ہم نے دیکھا کہ قاسم سلیمانی تو پہلے دور میں تھے جب ٹرمپ صدر تھے، تو اس وقت ان کا ہوا واقعہ، پھر ہم نے اب جب ریسنٹ واقعات ہوئے ہیں تو ہم نے اس میں دیکھا کہ حسن نصر اللہ کا بھی ہوا، پھر اسماعیل ہنیہ کا فلسطینی سائڈ سے، اور یہاں تک کہ پھر تو اس لیڈرشپ کو بھی ختم کیا گیا جو کہ سمجھا جاتا تھا کہ رکاوٹ ہیں، جو کہ دوسری اپروچ بن رہی تھی، جس میں کہ ابراہیم اکارڈ بھی تھا، اور آپ کہہ لیں کہ جی سی سی عرب ممالک جن کو حمایت حاصل تھی۔ تو اب جب ایک طرف حزب اللہ بھی بہت کمزور ہو، ایران بھی اب کھلا کھلا سپورٹ نہیں کر رہا، اور اس کے جو وسائل ہیں وہ محدود ہو گئے ہیں شام میں تبدیلی کے سبب، صرف یمن میں جو حوثیز ہیں وہ اپنے طور پر حملے کر رہے ہیں، تو کیا اب بھی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ دنیا بیچ میں پڑ کر ان معاملات کو طے کرائے اور فلسطینیوں کو ان کا جائز حق مل سکے؟
اور اس میں وہ ٹو اسٹیٹ سولوشن والی بات آ جاتی ہے کہ جو اوسلو اکارڈ سے بات شروع ہوئی کہ جو تمام بین الاقوام انٹرنیشنل کمیونٹی نے کہا کہ ہاں ہم ٹو اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتے ہیں، جو آؤٹ سائڈ ان اپروچ چلی کہ جو کہ باہر سے حالات کو چینج کیا گیا کہ خطے کے حالات ایسے کر دیے جائیں کہ جس کی وجہ سے خود ہی جو ہے فلسطینی اگری کر جائیں کہ جو کہ اگریمنٹ پیش کیا جائے، جس کی ہم اب اس کو مجبوراً دیکھیں قبول اب کر رہے ہیں؟ اس کو کر لیں کہ جب حمایت ہی کوئی نہیں ہوگی اور دوسری طرف لوگ ایکسیپٹ کر رہے ہوں گے تو ان کے لیے چوائسیز بہت کم رہ جائیں گی۔ تو وہ والا جو ہے، اور اس میں بات وہ بھی آ جاتی ہے کہ ایران کا رول اس لحاظ سے کہ جب جے سی پوآ سے ٹرمپ صاحب نکل گئے تو اس میں دو کرٹیسزم تھے اس کے، کہ ایک تو وہ ایران کا جو وائڈر بیہیویئر ہے ریجن میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سپورٹ ہے حماس حزب اللہ ٹائپ آرگنائزیشن کا، اس کو ایڈریس نہیں کیا گیا تھا، اور دوسری طرف ان کا جو مسل پروگرام ہے اس کو بھی ایڈریس نہیں کیا گیا تھا، اس وجہ سے جو ہے اس کو ختم کیا گیا۔ اب جو حالات بنے ہیں تو اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ایران کو کافی آئسولیٹ کیا گیا، اس لحاظ سے کہ حزب اللہ بھی کمزور ہو گیا، حماس بھی کمزور، شام کے حالات بھی چینج ہو گئے، اور اب ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کی طرف بھی جایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف مطلب ان پہ اٹیک کا بھی خطرہ ہے ان کے جوہری پروگرام پہ، جو کہ اسرائیل جس کا پریشر بھی ڈال رہا ہے۔ تو اس وقت حالات جو ہیں اس طرف کھڑے ہیں کہ کیا ایران جو ہے اب موومنٹ کرے گا، اور حالات بات چیت کی وجہ سے اگریمنٹ ہو جائے جس کی وجہ اچھا، سے حالات میں تبدیلی آئے۔ اچھا یہ بتائیے کہ امریکہ کے جو موجودہ صدر ہیں، انہوں نے جب سے اقتدار سنبھالا ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ جنگیں نہیں چاہتے دنیا میں۔ یوکرین وار کے سلسلے میں ان کا ایک موقف ہے، مشرق وسطی میں ایران کے ساتھ معاہدہ سے وہ الگ ہوئے تھے اپنے پچھلے دور حکومت میں، وہ نئے سرے سے معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو کیا اسرائیل امریکہ کی آشیرواد کے بغیر ایران کے جوہری پروگرام پر حملہ کر سکتا ہے؟ لگتا نہیں ہے کہ ابھی تک جو حالات رہے ہیں وہ چاہتا ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ حمایت ہو تو وہ کرے یہ عمل، آ، فی الحال جو نظر آتا ہے، لیکن مطلب کیونکہ ان کو جس طرح کی ہتھیاروں کی ضرورت ہے، جس طرح کی سپورٹ کی ضرورت ہوگی ایسے حملے کے لیے، اور پھر ظاہری بات ہے حملے ٹیکنیکل کے بعد سپورٹ؟ بھی، جی، اور حملے کے بعد بھی جو ریئیکشن آ سکتا ہے اس کے لیے بھی ان کو امریکہ کی مطلب وہ سپورٹ کی، آشیرواد کی، حمایت کی ضرورت ہے، اور اسی وجہ سے حالات جو بنے ہوئے ہیں کہ ایک طرف تو پریشر ہے نتنیاہو کی طرف سے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا، اب وہ لگتا نہیں کہ ان کو ضرورت ہے، وہ تو اب ون اسٹیٹ سولوشن والی بات ہو گئی ہے، اور کسی حد تک انہوں نے ٹرمپ صاحب کو بھی قائل کیا ہے شاید، اور جس طرح کے بیان ٹرمپ صاحب کی طرف سے آئے تھے کہ ہاں کہ غازہ کو تو مطلب ایک قسم کا انٹرنیشنل ریزورٹ ٹائپ بنا دیا جائے ایٹسیٹرا، تو لیکن یہ کہ دوسری طرف جی سی سی کنٹریز مسلم ممالک کی طرف سے ابھی بھی پریشر ہے کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کا، تو ٹرمپ صاحب جو ان کی حمایت کے بغیر لگتا نہیں کہ اسرائیل ایسا قدم اٹھائے گا۔ ایسا اچھا لیکن اس میں قدم ہے یہ دیکھیے، جی، ٹو اسٹیٹ تھیوری کا جہاں تک تعلق ہے، اسرائیل کی جو موجودہ قیادت ہے وہ شروع ہی سے یہ دو ریاستی نظریے کے خلاف ہے۔ تو جب وہ وہاں کی قیادت اس بات پر کنونس نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے، تو اس معاملے کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے؟ کیا صورت ہو سکتی ہے اس کے لیے؟ اس کے لیے یہی جو بیان اب آئے ہیں کہ جس طرح کہ ایک تو یہ تھا کہ ریکنسٹرکشن والا جو ہے کہ پروپوزل جو ہیں کہ ایک تو یہ کہ حماس کا کیا رول ہوگا فیوچر والی جو بھی ایگریمنٹ بنتے ہیں یا پیس اکارڈ ہوتا ہے، وہ کیا ہتھیار ڈال دے گا، اور کیا وہ فیوچر کی حکومت میں شامل ہوگا فتح کے ساتھ کہ نہیں، لیڈرشپ کس طرح کی ہوگی، اچھا لیکن یورپینز کی طرف سے بھی سپورٹ ہے ٹو اسٹیٹ سولوشن کا، لیکن اس میں ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کا کوئی فارمولا بنے کہ جس میں حماس اپنا دستبردار ہو، کم از کم اس طرح کی جس طرح کی وہ ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہے اس طرح کی نہ رہے، اور پولیٹیکل سائٹ پہ جو ہے آرگنائزیشن بن جائے، اس صورت میں تو کوئی حل نکل سکتا ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ کیونکہ جو نتن یاہو کی حکومت کو رائٹ ونگ کا سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس میں پھر گریٹر اسرائیل والی باتیں بھی ہیں کہ ہم اب جو کہ حالات بنے ہیں کہ اس میں تو ٹو اسٹیٹس کی ضرورت ہی نہیں، اور اسرائیل ہی ہے، اور اسرائیل کو اپنا
اس کانسیپٹ کے تھرو یہ ہے کہ اپنا انفلوئنس اور ٹیریٹری بڑھائے، اور جو کہ وہ ایک آ، دینی طور سے یا وہ سخت گیر جو کانسیپٹ ہے اس کو آگے چلایا جائے۔ اچھا، اچھا، لیکن کیا اس آپ یہ میں سمجھتے ہیں اس عارف انصار صاحب کہ جی اگر آ، ایران کسی معاہدے پر تیار نہیں ہوتا امریکہ کے ساتھ جوہری امور پر، تو کیا اس کو اس صورت میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر حملے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل ہو جائے گی آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے وہ بھی پیچیدہ ہو گیا ہے بہت، کہ امریکہ کی حمایت بھی جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے کہ جو گریٹ پاور رائیولری جس کا ہم ذکر سنتے ہیں اب بہت، یا عالمی طاقت کا توازن، جو بڑی طاقتیں ہیں جس میں چین اور روس آ جاتا ہے، اس لحاظ سے بھی اب حالات بہت ڈفرینٹ ہیں کہ ایران کو بہت روس کی بھی حمایت حاصل ہے، اور چین کے ساتھ بھی ان کے اب ایسے اگریمنٹس ہیں کہ کچھ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے اتنے بڑے ally کو، ایران کو لقمہ لقمہ بننے کی شاید اجازت نہ دیں، بے یا دست کچھ و نہ پا کچھ۔ نہیں چھوڑیں گے۔ بالکل، کوئی، کیونکہ ان کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ٹھیک ہے، دوسرے لیول پہ ان کی، جس طرح روس کو وہاں رجیم چینج جو شام میں اس کی وجہ سے نقصان پہنچا، لیکن ایران فرق لیول پہ ہے، اور ان کی سیکیورٹی اور اکنامک اگریمنٹس ہیں، اور جو دوسری آرگنائزیشنز ہیں جس طرح SCO وغیرہ ہو گئے، اس میں بھی ایران کا کافی وہ بھی اس کے اب ممبر بن چکے ہیں، تو اس میں بھی مشکلات ہوں گی کہ آ، کہ ایران کو پہ حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں اس طرح کی بھی بعض رپورٹس آتی رہتی ہیں کہ روس نے کس قسم کی ٹیکنالوجی دے چکے ہیں وہ ایران کو، ایران اور اسی لیے جو جی جی، اور اسی وجہ سے جو اب شام میں جو تبدیلی آئی ہے اس طرح جی، سے صورتحال کو امپیکٹ کرے گی؟ شام کی تبدیلی جو ہے اس نے بھی کمزور تو کیا ہے ایران کو، اور جو شام کی طرف سے کوشش ہے کہ وہ احمد شارع صاحب جو ہیں کہ وہ انٹرنیشنل سپورٹ چاہتے ہیں، اور وہ شامل ہونا چاہتے ہیں، مطلب ان کو کوئی امداد وغیرہ ملے اور اس طرح مین سٹریم میں آئے۔ امریکہ کی طرف سے ان کو جو کنڈیشنز رکھی گئی اس میں یہ چیز شامل ہے کہ ایک قسم کے یہ جو ایران والے اس سے اپنے آربٹ سے نکالیں اپنے آپ کو، لیکن وہ تو کسی حد تک رجیم چینج کے بعد ہوا بھی ہے۔ تو یہ ہے کہ شام کا اب اس طرح سے رول نہیں رہے گا جس طرح سے پہلے تھا، وہ تو نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے بھی ایران پہ جو ہے وہ اثر، کیوں اس ڈائنامکس میں ایران کی پوزیشن ویک ہو چکی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر پریشر ہے کہ اچھا، ٹرکی کا کیا رول ہے اس پوری صورتحال میں؟ اس کا بڑا بڑا مسٹیریس سا رول ہے، کوئی چیز واضح نہیں ہوتی کہ وہ چاہیں وہ کس طرف ہیں اور ان کا رول کیا ہے بنیادی طور پر۔ ترکی کا بھی رول جو ہے اس میں ظاہر بات ہے، ان کا کردوں سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، جو کہ کافی حد تک ان کو سیریا میں اسپیس ملی ہوئی تھی، اور وہاں سے وہ کہہ سکتے ہیں کہ کچھ کارروائیاں کرتے تھے ترکی کی طرف۔ ترکی نے بھی ماضی میں فوجی عملیات بھی کی شام کے اندر، اور تبدیلی کے بعد انہوں نے احمد شرح کے ساتھ بڑی تیزی سے ہاتھ بڑھایا، اور ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں، اسی وجہ سے کہ وہ کردوں کا جو معاملہ ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے، اور کرد نے بھی اس پریشر کے اندر انہوں نے بھی کچھ معاملہ طے کرنے کی کوشش آلریڈی کر لی ہے ترکی کے ساتھ، اردوغان صاحب کے ساتھ۔ تو ترکی نے تو ایک طرف یہ والا ہے، اور دوسری طرف ان کا پھر غازہ کے اوپر پوزیشن ہے کہ وہ ان کی بھی حمایت ایک طرف حماس کے ساتھ رہی ہے، اور دوسری طرف مسلم بردرہڈ کے ساتھ بھی ان کا سپورٹ رہا ہے ماضی میں بھی، جس کی وجہ سے ان کے معاملات جو ہیں GCC ممالک کے ساتھ کمپلیکیٹ ہوئے ہیں، اور قطر کے ساتھ ان کی جو تھی روابط اچھے رہے، کیونکہ قطر بھی کسی حد تک اسی پوزیشن پہ تھا کہ وہ مسلم بردرہڈ اور حماس کی طرف سپورٹ ان کا رہا ہے۔ تو ترکی بھی ان چیزوں کے درمیان میں اپنے آپ کو پوزیشن کر رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں ایک اور جو چیز کافی اہمیت حاصل کر گئی تھی وہ چین کا مشرق وسطیٰ میں بڑھتا ہوا رول تھا۔ روس تو ماضی میں بھی انوالو رہا ہے، لیکن جو یہ جی جی، غازہ کے معاملات چل رہے تھے، چین کا اثر و رسوخ بڑھ رہا تھا کہ وہ کسی طریقے سے سیاسی حل نکالنے کی کوشش کرے، تو اس میں انہوں نے جو اور میرا اس نے خیال ہے 14 ایران گروپ، اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ بھی کرایا تھا۔ بالکل بالکل، تو بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک پریشر بن رہا تھا، اور اس ایک طرح سے ان کا بھی اثر و رسوخ دونوں پارٹیوں پہ تھا، ایران کے ساتھ بھی اور ان کا اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے، تو یعنی اگر ان کو سنی موقع، اسلام سے تھے اور شیعہ اسلام سے بھی۔
جی، اور دونوں، اور اسی لیے انہوں نے، کیونکہ ایک ایک نظریے کے مطابق اگر مشرق وسطیٰ کے حالات خراب ہوتے ہیں، جنگ ہوتی ہے، تو سب سے زیادہ نقصان چین کو پہنچتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو، کیونکہ نہ صرف وہ تجارت، سی لینز بھی وہاں سے ہیں سارے، جو امپورٹ ایکسپورٹ والا وہ مسئلہ بھی تھا، اور انرجی کی وجہ سے بھی۔ تو اس لیے انہوں نے صلح بھی کرائی سعودی عرب اور ایران کی طرف، اور دوسری طرف انہوں نے اس مسئلے میں بھی بہت زیادہ انٹرسٹ لینا شروع کیا، ایسے گروپس کو بلایا بھی چین میں، اور ان میں مذاکرات ہوئے، اور کسی نہ کسی قسم کی کوئی فریم ورک بنانے کی کوشش کی۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وجہ ہو سکتی ہے کہ پھر امریکہ نے اور اسرائیل نے جو ہے کہ یہ والا اینگل ڈیولپ ہونے سے روکا گیا ہے کہ چین کی انوالومنٹ بہت زیادہ نہ بڑھ جائے۔ اچھا، بحثیت ایک تجزیہ کار، اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات کس طرف جائیں گے؟ تو معاملات ایوالو ہو رہے ہیں، ایک وہ عالمی تبدیلی کا جو ماحول بنا ہوا ہے، اس میں ایک نئی شیپ سی بن رہی ہے۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ جو ابراہیم اکارڈز ہیں اس کو میرا خیال میں آگے بڑھایا جائے، کوئی ایک جو کہ کہتے ہیں کہ ایک نارمل حل ہو سکتا ہے جو کرنٹ صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے کہ کیا اسرائیل بات مانتا ہے اس معاملے پہ کہ اگر اس کی ریکگنیشن آگے بڑھتی ہے اسلامی ممالک میں، اور کوئی نہ کوئی فریم ورک بن جاتا ہے فلسطین کی ایگزسٹنس کا، 2 اسٹیٹ یا 1 اسٹیٹ، جو بھی اس کے خد و خال ہیں، تو پھر تو کوئی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے، اور جی سی سی کنٹریز بھی یہی چاہیں گے، اور ایران بھی کسی حد تک، ایران بھی مطلب یہ تو نہیں چاہتا کہ وہ ایک بالکل ہی ہاتھ سے بات نکل جائے۔ تو پازیٹیو والی سائڈ پہ یہ والا آنسر ایک بن سکتا ہے کہ اگر نیوکلیئر جو بات چیت ہے اس میں بات آگے بڑھتی ہے، اور نیگیٹو اور سائڈ؟ کسی، اور نیگیٹو سائڈ پہ تو یہی ہے کہ مطلب حالات مزید خراب ہوتے ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں، مطلب دیکھیں جو غازہ میں ہوا، جہاں 50,000 سے زیادہ اموات ہوئیں، اس کا ریئیکشن تو بنے گا نا۔ اب آپ سوچیں کہ جو 911 کے عوامل تھے، اس میں کہاں پہ جڑی نکلی کہ کیوں وہ ریئیکشن بنا، کیوں اسامہ بن لادن نے وہ القاعدہ بنی، کیوں انہوں نے وہ ایک جو بھی کارروائی کی جو امریکہ کو نقصان پہنچایا۔ اب جو ہوا ہے اس کا آپ سوچیں کہ رد عمل کس طریقے سے آ سکتا ہے۔ اگر کوئی حل نہیں نکلتا تو پھر ایسی قوتوں کو بہت قوت ملے گی کہ جو کہ فورسفل بڑھاوا اور ملے گا، جی۔ جی۔ بہت شکریہ عارف انصار صاحب آپ کا۔ ہم اپنے سننے والوں کو اور دیکھنے والوں کو بتاتے چلیں کہ ہم گفتگو کر رہے تھے عارف انصار صاحب کے، جو کہ پالی ٹیک کے چیف انالسٹ اور سی ای او ہیں، اور مشرق وسطیٰ کے بارے میں ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مثبت سمت پہ دیکھیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ دو ریاستی نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اقدامات کیے جائیں، اور ایران اور امریکہ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جائے تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ نہ ہوا اور یہ نہ ہو سکا تو پھر حالات مزید بگڑ جائیں گے۔ لیکن اس وقت تو قطعی طور سے یہ کہنا ہے کہ معاملات کس نہج پہ جائیں گے، کیا ہوگا، مشکل ہے، اس لیے کہ حالات میں روز بروز تبدیلی آ رہی ہے۔ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو اجازت دیجیے۔ ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اظفر امام۔